अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू स्टार सेंटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकूक़ुल इबाद, यतीमों, मज़ूरों और मरीज़ों के हकूक़, 8th क्लास इस्लामियत है आप लोगों की, और पेज नंबर है आपका 96, और इस पर टॉपिक है हकूक़ुल इबाद। हकूक़ुल इबाद की अहमियत सबसे पहले है। हकूक़ुल इबाद यानी बंदों के हकूक़ से मुराद वो हकूक़ हैं जो एक इंसान के दूसरे इंसान के ज़िम्मे होते हैं, यानी जो एक शख्स को दूसरे शख्स के लिए अदा करने होते हैं। इस्लाम चूँकि मुकम्मल निज़ाम हयात है, यानी ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल असूल बताता है, इसलिए इसने तमाम लोगों के हकूक़ का तयन कर दिया है। तयन करना होता है मुकर्रर कर देना, ताकि सब एक दूसरे का ख्याल रखते हुए अमन व सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। इस्लाम ने करीबी रिश्तेदारों के साथ साथ कई दूसरे रिश्तेदारों को भी हकूक़ अता किए। मसलन यतीमों और मज़ूरों को ख़ास अहमियत हासिल है, इनके हकूक़ का ख़ास ख्याल रखने की तलकीन की गई है और इनका पूरा करना भी दीगर हुकूक की तरह लाजिम ठहराया है। इससे मुआशरे में प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त व एहतराम और अमन व सुकून पैदा होता है। ना सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में भी इन हुकूक को पूरा करने वाले के लिए अजर व सवाब की नवीद दी गई है। नवीद कहते हैं जी खुशखबरी को। इस्लाम चूँकि रहती दुनिया तक इंसानियत की रहनुमाई का ज़ामिन है, इसलिए उसने मुआशरे के तमाम तबकों के हुकूक मुकर्रर किए और इन्हें अदा करने की ताकीद की। एक दूसरे के हुकूक अदा करके ही मुआशरती अमन और तरक्की को यकीनी बनाया जा सकता है, यानी इसके बग़ैर मुआशरा एक मुकम्मल मुआशरा नहीं बन सकता। या आप यूँ कह सकते हैं कि अगर आपको किसी मुआशरे में जो अपने तमाम खुशहाली और तमाम उसूल व ज़वाबित के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, जिसमें आपके हुकूक दूसरे अदा करते हैं, ठीक है, और आप दूसरों के हुकूक अदा करते हैं, ठीक है, एक शख्स के हुकूक दूसरे के फ़राइज़ होते हैं, ठीक है, तो आपको मुआशरे में रहने के लिए ये बहुत एक ज़रूरी असूल है जिस पे इस्लाम बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है, यानी कि हकूक़ुल इबाद, जिससे मुराद है बंदों के हकूक़। यतीम के हकूक़, इसकी अगली हेडिंग है, पेज नंबर है मेरे पास 96 और क्लास है 8th। यतीम के हकूक़, जो कम सिन बच्चों के वालिद फ़ौत हो जाते हैं, इन्हें यतीम कहा जाता है, ठीक है। ये यतीम की डेफिनेशन इन्होंने बताई हुई है कि किसे यतीम कहते हैं। वालिद के साया शफ़क़त से महरूम हो जाने की वजह से मुआशरे के अफराद की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इन यतीम बच्चों के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ, इनकी ज़रूरियात का हर तरह से ख़याल रखा जाए। अब पेज नंबर में आ गई हूँ 97 पे, और यहाँ पे कुरान मजीद में इसके बारे में क्या इरशाद है। सूरतुल माउन में तर्जुमा। ए सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने इस शख्स को देखा जो बदले के दिन को झुठलाता है, फिर ये वही है जो यतीम को धक्के देता है। यानी मुआशरे में जो बच्चे अपने वालिद की शफ़क़त से महरूम हो जाते हैं, जिनके वालिद वफ़ात पा जाते हैं और वो इस दुनिया में नहीं रहते और उनका कोई कमाने वाला नहीं रहता, तो वो बच्चे बहुत सख्त महरूमी का शिकार हो जाते हैं। तो हमें इंसानों को हुक्म दिया गया है कि ऐसे बच्चों की देखभाल, कफ़ालत, या अगर आप उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकते तो उनके साथ सलूक बुरा ना करें, ठीक है। क्योंकि जब किसी यतीम बच्चे को कोई शख्स धक्के देता है या बुरा सलूक करता है उसके साथ, या उसका हक मारता है किसी मामले में, या उसमें फ़र्क करता है अपने बच्चों के साथ, तो अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आती। इस्लाम में इस चीज़ को पसंद नहीं किया गया। सूरत निसा में है फिर एक और इरशाद, तर्जुमा। और यतीमों को उनके माल अदा करो और अपनी दी हुई चीज़ को उनकी अपनी रद्दी चीज़ को, ये रद्दी चीज़ से मुराद है बेकार चीज़ को, उनकी उम्दा चीज़ से ना बदलो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो अगर कोई बच्चे यतीम हो जाते हैं और वो अपना मालो असबाब नहीं संभाल सकते, बाज़ बच्चे तो बड़े भी होते हैं, तो उनके साथ उनके करीबी अज़ीज़ रिश्तेदार जो कि वक्ती तौर पर मेहरबान बन जाते हैं उनके, या साया बन जाते हैं कि भाई वालिद की जगह ये इनकी कफ़ालत करें, तो फिर वो बहुत ज़्यादा धोखा देते हैं उनको, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, मुआशरे में हमारे ऐसा होता है कि उन यतीम बच्चों की अच्छी अच्छी चीज़ें फटाफट रिश्तेदार कब्ज़ा कर लेते हैं, उसकी जगह उन्हें ख़राब या बेकार चीज़ें दे दी जाती हैं। तो ये उस हवाले से आयत है, ठीक है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यतीमों से उसने सलूक हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है। यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी तौर पे मिसाल दी गई है। आपको पेपर में ये सवाल भी आ जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि आपकी एक्सरसाइज, जो कोर्स आप पढ़ रहे हैं NBF वाले, उनकी एक्सरसाइज फ़िक्स नहीं होती। आपको कहीं से कुछ भी पूछ लिया जा सकता है, MCQs में आपको कोई चीज़ पूछ ली जा सकती है। तो आपने चैप्टर का एक एक लफ्ज़ बहुत ध्यान से पढ़ना है।
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یتیموں سے حسن سلوک ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں سے ہمیشہ شفقت و محبت سے پیش آتے اور ان کا خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتیم کی کفالت کرنے والا وہ یتیم اس کا قریبی ہو یا غیر، میں اور وہ ان 2 انگلیوں کی طرح جنت میں ہوں گے۔ انگشت شہادت اور درمیانی انگلی، یہ 2 انگلیوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، بریکٹ میں۔ صحیح بخاری میں ہے یہ اتنی بڑی نوید ہے، نوید خبر کو کہتے ہیں، کہ اس کے ہوتے ہوئے تو ایک مسلمان یتیم کے حق پر ڈاکہ ڈال ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایسا کرنا جہنم میں لے جانے کا سبب ہوگا۔ تو جتنے بھی لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کے اوپر دنیا میں ہی غور کریں، ایسا مت کریں، ورنہ آخرت میں ان کے لیے یہ بہت بڑا عذاب بن جائے گا۔ جو یتیم بچوں کے مال پر قابض ہو جاتے ہیں، ان کا مال کھاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر شرمندہ بھی نہیں ہوتے اور انہیں تکلیف دیتے ہیں۔ جن گھروں میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، حدیث پاک میں انہیں بہترین گھر قرار دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال بہت امپورٹنٹ آ گیا ہے، یتیموں کے چند بنیادی حقوق بیان کریں، ٹھیک ہے۔ یتیموں کے چند بنیادی حقوق درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، یتیم بچوں کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آیا جائے اور ان کی ضروریات خوشی خوشی پوری کی جائیں۔ ان کی بہتر تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا جائے تاکہ وہ بڑے ہو کر مفید شہری بن سکیں۔ یعنی اگر کسی شخص نے کسی یتیم کی ذمہ داری اٹھائی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے ویسے ہی پورا کرے جیسے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے سوچتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر اچھے طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے اسے چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو جیسے اسکولوں میں پڑھاتا ہے یا اپنے بچوں کو جیسے اداروں میں اس نے داخل کرا رکھا ہے یا ان کے لیے جو طرز زندگی اس نے سوچ رکھا ہے، کیونکہ والدین بچوں کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں، تو اسی طرح سے اسے اس یتیم بچے کے لیے بھی بالکل ویسی ہی سوچ رکھ کے اس کی تربیت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان کے مال و جائیداد کی حفاظت کی جائے۔ جب وہ عاقل اور بالغ سے مراد بڑے ہو جائیں تو ان کے مال پوری امانت سے ان کے حوالے کیے جائیں۔ میراث میں اگر ان کا حصہ ہے تو ان کو اچھے طریقے سے دیا جائے۔ میراث سے مراد یہ ہے کہ چچا تایا وغیرہ اگر کوئی ایک بھائی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بچے جو ہیں اس کو جائیداد میں سے ان بچوں کو حصہ وقت پر دے دینا چاہیے۔ اگر چھوٹی عمر میں آپ انہیں ان کا حصہ نہیں دے سکتے تو کم از کم ان کو جب وہ بڑے ہو جائیں تو انہیں ان کا حصہ دے دیا جائے۔ معذور کے حقوق، اب یتیموں کے حقوق ختم ہو گئے، حقوق العباد میں اب معذور کے حقوق آ گئے۔ کوئی انسان اگر پیدائشی طور پر حادثے کی وجہ سے کسی کمزوری یا معذوری کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کو ہماری زیادہ توجہ اور ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اسلام نے بطور انسان پورے حقوق مقرر کیے ہیں، ان کے فرائض میں تخفیف فرما دی گئی ہے۔ تخفیف سے مراد یہ ہے کہ ان کے فرائض میں تھوڑی کمی کر دی گئی ہے، کیونکہ وہ بہت سارے فرائض انجام نہیں دے سکتے ہیں اپنی معذوری کی وجہ سے۔ مثلا بیمار شخص کی طرح اگر کوئی معذور شخص کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو وہ لیٹ کر نماز پڑھ لے، یعنی رعایت دی گئی ہے۔ اب ہم آگے پیج نمبر 98 پر، اور اگر اس پر بھی وہ قادر نہیں، یعنی وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو وہ اشاروں سے نماز ادا کر سکتا ہے۔ اس طرح معذور کو حج ادا کرنے اور جہاد کرنے سے بھی استثناء حاصل ہے، جبکہ ان کے لیے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں، یعنی کہ اگر وہ ان کے اوپر نرمی تو کی گئی ہے لیکن اس وجہ سے ان کا ثواب کم نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو زیادہ ہی ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ معذور ہونے کے باوجود وہ والے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: نابینا پر جہاد میں شریک نہ ہونے کا کوئی حرج نہیں، اور نہ ہی ٹانگ سے معذور ہونے پر کوئی حرج ہے، اور نہ ہی بیمار پر کوئی حرج ہے۔ معذور افراد کے چند حقوق درج ذیل ہیں۔ معذور کی کفالت اس کے والدین، معاشرے یا حکومت کی ذمہ داری ہے، اسے عام انسانوں سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ معذور افراد کی مکمل دیکھ بھال اور حفاظت کی جائے، ان کی ضروریات پوری کی جائیں۔ معذوری کی بنا پر کسی معذور کو ایسے القاب نہ دیے جائیں جو اس کی تضحیک یا دل آزاری کا سبب بنے۔ یہ تو ہمارے معاشرے کی خاصیت ہے کہ ہم لوگ کسی بچے کی کالی رنگت کے اوپر، کسی بچے کی ٹانگ کی معذوری، کسی بچے کی آنکھ کی معذوری، یا کسی بچے کی کوئی بھی ایسی چیز جو کہ جس کی وجہ سے اس کو کوئی معذوری یا محرومی ہے، اس کے اوپر ہمارے معاشرے میں نام رکھ دیے جاتے ہیں، پھر اس کی دل آزاری، جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص اگر ٹانگ کے معاملے میں کوئی کسی قسم کی معذوری ہے یا پاؤں کے معاملے میں کوئی مسئلہ ہے تو لوگ کہتے ہیں لنگڑا آ گیا،
اس کا بہت پیارا سا اس کے والدین نے نام رکھا ہوتا ہے، اس کے بجائے اسے لنگڑا کہہ کر یا کانا کہہ کر یا اسی طرح سے مختلف حوالے سے اس کے نام رکھے ہوتے ہیں، اور اسی شناخت کے ساتھ اسے مخاطب کر کے بلاتے ہیں، جس سے ان کا دل بہت زیادہ دکھتا ہے اور انہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 4 پہ ہے ان کو معاشرے میں باوقار مقام اور اپنی شناخت بنانے کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں۔ نمبر 5 ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے۔ یہ 5 پوائنٹ تھے معذور افراد کے حقوق کے، ٹھیک ہے۔ مریضوں کے حقوق، اللہ تعالیٰ نے صحت کو نعمت قرار دیا اور اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، تاہم زندگی میں کبھی بیماری آ جائے تو بھی صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ بیماری اور پریشانی آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے اور درجات بلند کر کے اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ اس چیز کا تعلق اس سے بھی ہے کہ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے، آپ کا اللہ پہ بھروسہ کتنا پختہ اور پکا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنا زیادہ آپ اپنے رب پر اور اپنے دین پر اور اپنے بنانے والے پر اور اپنے پیدا کرنے والے پر بھروسہ کریں گے، اتنا ہی زیادہ آپ اس کے دیے ہوئے احکامات کو اور ان حقوق کو جو آپ کے لیے مقرر کیے گئے ہیں دوسروں کے لیے، وہ آپ اچھے طریقے سے اب پورے کریں گے اور اپنے فرائض پورے کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسلام نے جو حقوق ایک مسلمان بھائی کے دوسرے مسلمان بھائی پر فرض کیے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کے حقوق دوسرے کے فرائض ہوتے ہیں، یعنی دوسرے کا فرض ہوتا ہے اپنے ساتھ والے مسلمان بھائی کی لیے جو بھی وہ فرائض انجام دیتا ہے وہ اس کے حقوق ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے۔ عیادت سے مراد ہوتی ہے کسی بیمار کو پوچھنا، اس کے کھانے پینے، اس کی دوائی وغیرہ یا جتنی بھی آپ کی حیثیت ہے اس حساب سے اس کو پوچھنا، اس کی تیمارداری کرنا۔ مریض کی عیادت کرنا نہ صرف مریض کے لیے باعث تسکین اور حوصلہ بخش ہوتا ہے بلکہ عیادت کرنے والے کے لیے اس میں بہت اجر و ثواب ہے، یعنی اگر آپ کسی شخص کی خیریت یا طبیعت پوچھتے ہیں تو آپ کو اس پہ بھی ثواب ملتا ہے۔ مریض کی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے اس سے دعا کرائی جائے، یعنی ہمارے دین میں یہ چیز ہے کہ کوئی شخص اگر بیمار ہے تو وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے اس سے دعا کرانی چاہیے، ٹھیک ہے، نہ کہ سارے لوگ گھر کے اور خاندان کے اس سے دور ہو جائیں کہ اس کو بیماری ہو گئی ہے تو اس سے اب سارے دور ہٹ جاؤ، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں مریض کی عیادت کی فضیلت یوں بیان کی گئی ہے، مریض کی عیادت کرنے والے کے لیے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ جامعہ ترمذی میں ہے یہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابن آدم، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا پروردگار آپ ساری کائنات کے رب ہیں، بھلا میں آپ کی عیادت کیسے کرتا؟ رب فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ صحیح مسلم پیج نمبر 98 آپ لوگوں کا یہاں پہ ختم ہوا، اور اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 99 پہ، جو کہ اس چیپٹر کا باب پنجم ہے میرے پاس، حسن معاملات اور معاشرت، ٹھیک ہے، اس میں ٹاپک حقوق العباد پڑھ رہے ہیں ہم، اس کا لاسٹ پیج ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال میں سے کسی کی بیمار پرسی کو جاتے، یعنی پوچھنے کے لیے جاتے، تو اپنا دائیں ہاتھ اس پر پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ انسانوں کے رب، بیماری دور کر شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کسی کی شفا نہیں ہے، ایسی شفا دے جو بیماری ختم کر دے۔ مریضوں کے حقوق درج ذیل ہیں۔ مریض کے حقوق میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مریض کی عیادت کی جائے، اسے عمدہ الفاظ میں شفا کی تسلی دی جائے، کوئی ایسی بات یا عمل نہ کیا جائے جس سے اس کی دل آزاری ہو۔ اگر مالی مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مالی مدد کی جائے، مریض کے کھانے پینے اور دوائیوں کا خیال رکھا جائے، اگر گھر میں مریض ہو تو اس کے آرام و سکون کا خیال رکھا جائے، مریض کی صحت یابی کے لیے خاص دعا کی جائے، مریض کی بھلائی کے نقطہ نظر سے ڈاکٹر کی دی ہوئی ہدایات پر سختی سے عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حقوق و فرائض کو مختص کر کے معاشرے میں امن و سکون کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ہمیشہ یتیموں، معذوروں اور مریضوں کے حقوق اعلیٰ پیمانے پر ادا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی سرپرستی کرنے والے کو جنت کی بشارت دی، معذور کو اس کی معذوری کی وجہ سے کمتر سمجھنے سے منع فرمایا، اور مریض کی عیادت کے لیے خود چل کر تشریف لے گئے۔
اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بھی، یہ اہل بیت اطہار سے مراد یہ ہے کہ اہل بیت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے افراد، اور صحابہ اکرام کے لیے یہ تعظیمی الفاظ کے ساتھ ساتھ یہ صحابہ اکرام کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ان کے گھر والے بھی۔ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہر قسم کے تعصبات سے بالا تر ہو کر یتیموں کی پرورش، معذوروں کی داد رسی اور مریضوں کی دیکھ بھال کا خیال رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حقوق الناس کو اپنے حقوق پر مقدم رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بندوں کے حقوق اگر بندے معاف نہیں کریں گے تو ایسے شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی شخص اگر کسی یتیم کی دیکھ بھال نہیں صحیح طریقے سے کر سکا اور اس نے اس کا حق مارا اور اسے تکلیف دی، یا کسی بیمار کی عیادت نہیں کی جان بوجھ کر، ٹھیک ہے، اور اللہ ہی کے دیے ہوئے مال سے اس کی مدد نہیں کی، تو ان سب معاملات میں اور اس کے علاوہ جتنے بھی حقوق العباد کے شعبے بیان کیے جاتے ہیں، ان سب میں اگر اس شخص نے کسی قسم کی کوتاہی کی تو بندوں کے حقوق صرف اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بندے ہی معاف کریں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بارے میں کہا ہے کہ میرے حقوق کے بجائے بندوں کے حقوق ادا کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے حقوق تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن اگر بندوں کے حقوق میں کسی شخص سے کوتاہی ہو گئی تو جب تک بندے اسے معاف نہیں کریں گے وہ معاف نہیں ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو خوش اسلوبی سے ادا کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں اور دنیا میں پرسکون معاشرہ قائم ہو سکے۔